आदाब दोस्तों, मैं हूँ गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, पंजाबी की एक कहावत है कि हत्थां दियां दित्तियां दंदां ना खोलनियां पैंदियां, कि आप जो गिरहें हाथों से बांधते हैं वो आपको दांतों से खोलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो फिर हाथों से खुलती नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि आप जो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं वो फिर आपसे सॉल्व नहीं होती। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है उनको रिज़ॉल्व करने के लिए। और ये बात तारीख से साबित है, बार-बार, बार-बार साबित है ये बात तारीख से। क्यों ये बात तारीख से साबित है? क्योंकि पाकिस्तान में हम इस बात को देख चुके हैं। पाकिस्तान में एक मिलिट्री डिक्टेटर जिसका नाम ज़ियाउल हक था, उसको ये कहा जाता है उसके बारे में कि उसने पाकिस्तान में मिलिटेंसी और इस्लामी जिहाद और जुनूनियत का आगाज़ किया था। हम ज़रूर ज़ियाउल हक के बारे में ये बातें करते हैं, और इवन कि अगर देखा जाए तो दुनिया में आज बहुत से और लोग भी इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि पाकिस्तान में ज़ियाउल हक के मचाए हुए सारे मजहबी वबाल ने आज क्या शक्ल इख्तियार कर ली है कि नामुमकिन हो गया है कि इस सूरत में आज पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट की तरह आगे चल सके। ज़ियाउल हक ने क्या किया कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बनाया तो ज़रूर गया था, मगर इस्लाम का इतना अमल दखल पाकिस्तान के रियासती अमूर में नहीं था। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया तो था, मगर जिस तरह इस्लाम को आज पाकिस्तान में एप्लीकेबल रखा गया है उस तरह से नहीं था। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज नहीं थे। पाकिस्तान की स्टेट हर वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर तलावत और मौलवियों को नहीं बिठाए रखती। पाकिस्तान में हदूद के कवानीन नहीं थे। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन जो कि इन सब कवानीन से जुड़ी हुई है वो इतनी बुरी नहीं थी। पाकिस्तान रहने के लिए एक बेहतरीन जगह था, जो बिजनेस करने के लिए एक बेहतरीन जगह था, जो कि इंसानों के जिंदा रहने के लिए एक बेहतरीन जगह था। मैं जो कि खुद पाकिस्तान की क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे बुजुर्ग हमें ये बात बता चुके हैं कि डेफिनेटली 70s और 60s और इवन के 80s में दुनिया बहुत बेहतर थी। अगर उस टाइम किसी क्रिश्चियन या मुस्लिम की मज़हब पे बहस हो जाती थी और वो इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात बोल भी देता था, लोग उसको बर्दाश्त करते। मौलवी हर जगह आपको दिखाई नहीं देते थे। मगर फिर ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के डेमोक्रेटिकली सबसे पॉपुलर लीडर जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ना सिर्फ उनको फांसी दी और बाद में अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी को कायम रखने के लिए हमेशा इस्लाम का यूज़ किया। ना ऐसा हुआ, बल्कि साथ-साथ ऐसा हुआ कि उसने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को बनाया, और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल आज पाकिस्तान में हर एक पास होने वाले कानून में पार्लियामेंट की पावर को चैलेंज करती है। हदूद ऑर्डिनेंस जिसके मुताबिक आप डीएनए एविडेंस को नहीं ले सकते थे, उसके लिए पाकिस्तान में लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़े, और आज भी आप ये देख सकते हैं कि ये एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, गो के शुरू हो चुका था इस्लामियत का सिलसिला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर ही से, जब उन्होंने शराब पे पाबंदी लगाई, और दूसरा काम क्या किया, अहमदिया मुसलमानों को इस्लाम के दायरे से सरकारी तौर पे खारिज किया, तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि फिर क्या होता है इस तरह की सिचुएशंस में। देखें, फिर अफगान वार शुरू होती है, और अफगान वार के शुरू होने के साथ साथ प्रॉब्लम आगे बढ़ता है कि दुनिया भर से जिहादियों को, इस्लामी जुनूनियों को मिस्र और सऊदी अरब और कहाँ-कहाँ से उठा के पाकिस्तान लाया जाता है। और उसके लाने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है कि पाकिस्तान में लाखों की तादाद में मदरसे खोल के पाकिस्तानियों और अफ़गानियों को ट्रेन किया जाता है, और उन्हें सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान भेजा जाता है। अब डेफ़िनेटली उस दौरान ही पाकिस्तान के सिलेबस को बदला जाता है। ज़ियाउल हक ने क्या किया कि ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में इस्लामिक एजुकेशन को स्कूलों में नाफिज कर दिया। अब जब स्कूलों में इस्लामिक एजुकेशन नाफिज हो गई और इस्लामियात एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाने लगा, इसी दौरान हम पहले ही प्रोपेगेंडा तारीख पढ़ा रहे थे, और उसके बाद मजीद प्रोपेगेंडा तारीख पढ़ाई जाने लगी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मसाइल आगे बढ़े। और पाकिस्तानियों ने जो CIA और दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज से, जो कि कोल्ड वॉर में रशिया से लड़ रही थी, उन्हीं से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली, और इन इस्लामियों को भी दी, और फिर वही ट्रेनिंग बाद अज़ा कश्मीर में भी इस्तेमाल हुई, और पाकिस्तान ने जो कश्मीर में इंसर्जेंसी की वो आगे
بہت لیول تک گئی. ابھی ریسنٹلی پاکستان کے منسٹر خواجہ آصف نے جو بیان دیا اس کے اندر جو خواجہ آصف صاحب کہنے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہی کہنے کی کوشش کر رہے تھے بھائی دہشت گردی شروع کہاں سے ہوئی؟ دہشت گردی شروع تو سوویت یونین والے وقت سے ہی ہوئی نا. جو ٹریننگ سوویت یونین سے لڑنے کے لیے دی تو وہی پھر انڈیا کے خلاف بھی ہوئی اور وہی آج تک طالبان پاکستان کے خلاف یوز کر رہا ہے. کیا ہم خود اس کا شکار نہیں ہیں؟ تو ضیاء الحق کی پالیسیز جو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم اسلام کے نام پہ ہی افغانستان میں سوویت یونین کو کینسل کریں گے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ضیاء الحق ہی کی پالیسی تھی، یہ ایک انٹرنیشنل پالیسی بھی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو کہاں اسامہ بن لادن سعودی عرب سے ادھر آیا، کہاں اخوان المسلمین والوں نے القاعدہ بنائی، اور کہاں طالبان کو ٹریننگ اخوان المسلمین کے اسلامک چیپٹرز جو کہ تھے سارے ان کے انڈر دی جاتی رہی. یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ بنائی کیونکہ ہم نے سمجھا کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا. اور ضیاء الحق نے حکومت کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے اسلام کا بے دریغ استعمال کیا. دنیا کے ہر ریلیجن میں پرابلمس ہیں، میں کسی بھی ریلیجن کو اچھا نہیں کہتا، میں اسلام کو جہاں کہتا ہوں کہ اسلام میں پرابلمس ہیں، مگر اس کا مین پرابلم ہے کیا؟ اس کا مین پرابلم یہی ہے کہ ریلیجن میں تو کیپیبلٹی ہوتی ہے، جب آپ اسے لٹرلی ملٹرائز کر دیتے ہیں جیسا کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے لیے کیا گیا تاکہ وہ سوویت یونین سے لڑ سکے، تو پھر ہتھاں دیاں دتیاں دنداں کھولنیاں پیندیاں. بات تو وہی آ گئی نا واپس کہ آپ نے جو ملیٹنسی ادھر بھری تھی اب اسے انڈو کرنے میں تو ٹائم لگے گا نا. ابھی تو دوسری جنریشن نہیں گزری ہے اس بات کو. 1980s میں افغان جہاد ہو رہا تھا تو ہم اسی وقت پیدا ہوئے، تو ابھی 2 جنریشنز تو نہیں ہوئی، ابھی تو ہماری جنریشن ہی گزر رہی ہے. تو کیا ہوگا پھر؟ کیا یہ ملیٹنسی، کیا یہ ایکسٹریمسٹ جہاد پاکستان سے نکل سکتا ہے؟ مگر ایک بات میں پھر بھی کہتا ہوں کہ دنیا چاہے جو بھی کرے، اپنے گھر میں آگ جلاتے ہوئے جو جلانے کی اجازت دے یا خود جلائے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ضیاء الحق اور باقی لوگوں کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ موجود تھی، جن لوگوں نے یہ احساس نہیں کیا کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. اس کا اثر ہمارے اپنے ملک اور ہماری قوم اور ہمارے لوگوں پر کیا ہوگا، اور آخر کار وہی ہوا جو کہ تاریخ کی بات ہے. جب آپ نفرت کی فصل بوتے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ ایک سیزن میں ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ہوتی، وہ آگے چلتے چلی جاتی ہے، اور پھر آپ جو مرضی کرنا چاہیں آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. تو اگر ہم دیکھیں تو ایک نفرت پاکستان میں پھیلائی گئی تھی جس کا رزلٹ 40 سال بعد بھی ابھی تک آ رہا ہے اور وہ ختم نہیں ہوئی. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مذہب کے نام پہ یہ نفرت اکراس دا بارڈر پھیلائی جائے گی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی؟ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی ختم نہیں ہوگی. آپ مذہبی نفرت کسی بھی مذہب کے نام پہ پھیلا لیں، اس کا رزلٹ ایک ہی نکلے گا، کیونکہ جب 2 لوگوں کے درمیان مذہب کا ڈفرنس ہے اور آپ ایک شخص کو اپنے مذہب سے چمٹے رہنے کی زیادہ اور اس کے مطابق سمجھنے کی زیادہ ترغیب دے رہے ہیں تو یقیناً نفرت بیچ میں انوالو ہو جائے گی، اور یہی ہوگا. تو ایک اور بات ہے کہ کیا مذہبی نفرت کا رزلٹ پاکستان میں جو ہوا ہے انڈیا میں اس سے کچھ ڈفرینٹ ہوگا؟ کہنے کو ضرور ڈفرینٹ ہوگا مگر اچھا نہیں ہوگا. پھر بھی یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایک شخص کی نفرت کو یا ایک کمیونٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں تو آپ اس سے ڈبل نفرت کریں گے تو کیا ہوگا؟ رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا. دنیا کی ریالٹیز کسی اور طرف جا رہی ہیں، اور مذہبی جنونیت پھیلا کے ووٹ لینے والے یا اس کے نام پہ طاقت حاصل کرنے والے لوگوں کی وجہ سے جو رزلٹ نکلے گا وہ ڈفرینٹ نہیں ہوگا. اگر اسلام کے نام پہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا غلط ہے تو ہندوازم کے نام پہ یا کرسچینٹی کے نام پہ ڈیوائیڈ کرنا ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر ایک کنٹری اسلامک کنٹری ہوتے ہوئے غلط ہے تو ایک کنٹری ہندو کنٹری بھی ہوتے ہوئے صحیح نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، ملک مذہبوں سے نہیں بنتے، ملک لوگوں سے بنتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور انڈیا دنیا میں شاید کم ہی ایسے کنٹریز ہوں گے جس میں ریلیجس مائنورٹی کی ڈیوائیڈ اتنی بڑی ہوگی کہ اتنی بڑی ریلیجس مائنورٹی ہوگی. تو پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی مائنورٹی اور اس کے خلاف نفرت پھیلائی جائے
تو ریزلٹس اچھے نہیں نکلتے. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان نے ایک ادرنیس کریٹ کی گئی اسلام کے نام پہ، اور مائنورٹیز بہت کم ہیں پاکستان میں جو کہ مظلوم ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز کوئی ریزسٹنس یا کوئی پرابلم بڑا کریٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا نمبر چھوٹا ہے. ان پہ جو ظلم ہے وہ شدید ہے، برا ہے، اور اس کو کوئی بھی کبھی جسٹیفائی نہیں کرے گا، بلکہ ہم اسے 100% کنڈیم کرتے ہیں. اور ہر پاکستان کی ریلیجس اور ریشل مائنورٹی کے حقوق کے لیے میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں. مگر پرابلم یہ ہے کہ انڈیا میں مائنورٹی کا نمبر بہت بڑا ہے، اور اگر وہاں پہ پاکستان جیسی سچویشن کا 50 یا 40% بھی کریٹ ہو جائے تو سچویشن بہت خراب ہو جائے گی، اور آلریڈی خراب ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ریلیجن کو سپریم ہونا چاہیے ایک کنٹری میں، تو اس کا رزلٹ پاکستان سے ڈفرینٹ نہیں نکلے گا. یہ نوشتہ دیوار ہے. دس از رائٹنگ آن دا وال. یو کانٹ ڈینائی اٹ. اٹ کانٹ بی اوائڈیڈ اگر ایٹیٹیوڈ سیم ہوگا. تو پھر ہمارے ہندوستانی بھائی جو ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ کمپیریزن آپ پاکستان سے ہندوستان کا کیوں کر رہے ہیں؟ بھیا کس سے کریں گے آپ؟ پاکستان اور انڈیا ایک ہی لوگ ہیں. پہلے صرف ٹو نیشن تھیوری یہ کہتی تھی، مگر جب بھی آپ کامنٹس میں یا مجھے جواب دینے میں یہ کہتے ہیں کہ نہ کمپیئر کریں، تو اس کا مطلب ہے آپ تو خود ٹو نیشن تھیوری کو مانتے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ڈفرینٹ لوگ ہیں. نہیں، یہ ڈفرینٹ لوگ نہیں ہیں، ایک جیسے لوگ ہیں، ایک جیسا کھاتے ہیں، ایک جیسے رسم و رواج ہیں، ایک جیسا بولتے ہیں، ایک جیسا پہنتے ہیں، سب کچھ ایک ہے بھائی. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ مذہب کا ڈفرینس جو ہے وہ آپ کو دو ڈفرینٹ لوگ بناتا ہے، یا ایک زمین پہ کھینچی ہوئی جعلی لکیر جو گورا کھینچ کے چھوڑ گیا اس نے آپ کو دو ڈفرینٹ لوگ بنا دیا؟ آپ تو خود پھر اس پروپیگنڈا کا شکار ہیں جس کے تھرو جناح نے پاکستان بنایا تھا. اسی لیے لوگ پھر کہتے ہیں کہ ساورکر اور جناح میں کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ آپ بھی یہی مانتے ہیں. تو بھائی یہ لکیر گورے کی کھینچی ہوئی جعلی لکیر اور انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب انسانوں کو ڈفرینٹ نہیں بناتے. ہم اپنے خمیر میں، اپنے ڈی این اے میں ایک ہی ہیں. آپ چاہے جو مرضی کر لیں. بارڈر کے اس پار رہنے والا پنجابی اور اس پار رہنے والا پنجابی، ان کے ڈی این اے میں کوئی فرق نہیں آ گیا. آپ نے زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیا تو کشمیر میں ایک طرف رہنے والا کشمیری اور دوسری طرف رہنے والا کشمیری، ان میں فرق نہیں آ گیا. سندھ میں اس طرف رہنے والا سندھی اور اس طرف رہنے والا سندھی، راجستھان میں کوئی فرق نہیں آ گیا. بھائی ہم ایک ہی لوگ ہیں. کے پی میں رہنے والے لوگوں میں اور انڈین پنجاب کے لوگوں میں کوئی زیادہ ڈی این اے کا فرق نہیں ہے. ہم ایک جیسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 75 سال میں کھینچی جانے والی لکیریں جو ہیں وہ ہزاروں سال کی ہسٹری اور ہزاروں سال کا کامن ڈی این اے اور ہزاروں سال کا کامن کلچر اور روایات اور سب چیزوں کو بدل دیتا ہے؟ تو مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ حقیقت سے آنکھیں چرا چکے ہیں. آپ حقیقت کو حقیقت نہیں مان رہے، بلکہ آپ ایک غلط لائن پہ چل پڑے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ صحیح ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہم ایک ہی لوگ ہیں. اور اگر ایک طرف مذہبی جنونیت نے جہالت اور بھوکمری اور ایک ٹوٹل سسٹم کولیپس اور ایک فیلڈ کنٹری بنایا، تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ دوسری طرف بھی ریلیجس ایکسٹریمزم اور جنونیت اگر آ جائے گی تو کوئی ڈفرینٹ رزلٹ ہوگا؟ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بات پہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. انسانوں کی سوسائٹی اور انسان کو اتنے ڈفرینٹ نہیں ہے کہ ایک جیسا ایٹیٹیوڈ اور ایک جیسا غلط رویہ دو ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ریزلٹس پیدا کرے. جو رویہ پاکستان میں غلط ہے، اگر وہ امریکہ میں بھی ہوگا اور ہے اگر، تو وہ سیم رزلٹ پیدا کرتا ہے. انڈیا اور پاکستان تو بات ہی بہت قریب کی ہے. ہم تو ایک لوگ ہیں، لٹرلی ایک لوگ ہیں. 75 سال پہلے کھینچی ہوئی لکیر آپ کو اور مجھے ڈیفائن نہیں کر سکتی. آفٹر آل وی آر دا سیم پیپل. ایک پنجابی جو کراس دا بارڈر، میں سیالکوٹ کا پنجابی جو کراس دا بارڈر پرلی طرف انڈین پنجاب میں رہنے والا پنجابی ہے، وہ اور میں ایک جیسے ہی ہیں بھائی. ایٹیٹیوڈ بھی ایک جیسا ہے، کھاتے بھی ایک جیسے ہیں، رویے بھی ایک جیسے ہیں، سب کچھ ایک جیسا ہے. رسم رواج سب ایک جیسا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہب اور لکیریں انسان کو اتنا بدل سکتی ہیں کہ وہ دو مختلف لوگ بن جائیں؟ نہیں بھائی. باقی ساری دنیا اگر ہمارے بہن بھائی ہیں نا، پاکستان اور انڈیا ٹوئنز ہیں، آئیڈینٹیکل ٹوئنز. یو کانٹ ڈینائی. تو اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر پاکستان کا ضیاء الحق تھیوکریسی قائم کرنے میں جو اس نے کام کیے، اگر ان کا رزلٹ آج سے 40 سال بعد اتنا گندا نکل رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ نریندر مودی اور ہندوتوا اور واجپا بی جے پی جو ہے، یہ ساری کی ساری جو یہ کرے گی، اس کا رزلٹ آج سے 40 سال بعد ڈفرینٹ نہیں ہوگا. یہ تاریخ کا وعدہ ہے بھائی. ظالم نہیں کہہ رہا،
کہ تاریخ بولتی ہے، اور تاریخ کی زبان بڑی تلخ ہے۔ یاد رکھیں کہ تاریخ کی زبان تلوار سے زیادہ تیز اور کاٹنے والی ہے۔ تو تاریخ سے سیکھنا چاہیے، اور اچھا یہی ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لے بجائے کہ اپنی سے سیکھ۔ اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان باتوں کے اوپر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ امن وقت کی ضرورت ہے۔ مذہبی جنونیت اگر ایک طرف ہے اور اس نے ایک ملک برباد کر دیا تو دوسرا بھی برباد کرے گی، اور سب سے بہتر بات یہ ہوگی کہ ڈائلاگ کیا جائے، لوگوں کو قریب لایا جائے۔ ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی بات ہے، آگے چلنا چاہیے۔ وہی یورپ تھا جو آج سے 100 سال پہلے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، آج وہ ایک یونین بنا کے بیٹھے ہیں، اور اس یونین بنانے کا کیا ان کو نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں۔ وہی جرمنس تھے جو برٹنس کے دشمن تھے 75 سال پہلے، اور ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم 75 سال بعد بھی وہیں کھڑے ہیں۔ دیکھیں یار وہ کدھر ہے، سبق سیکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آداب۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جانے سے پہلے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ یہ چینل آپ لوگوں کی سپورٹ سے چلتا ہے۔ آپ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون یا بائی میاں کافی بھی استعمال کر سکتے، ان دونوں کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ کی سپورٹ میرا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ آپ کی سپورٹ کا شکریہ۔